वेलकम बैक दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड का ये खुशखुश प्रोग्राम है। आप देख रहे हैं रूह कुदस की ज़रूरत के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि रूह कुदस की एक ईमानदार को कितनी ज़रूरत है, कलीसिया को क्या ज़रूरत है और खादम की ज़िंदगी में रूह कुदस की कितनी ज़रूरत है। और बड़ी मुफस्सल बात जो है पास्टर एल्विन जॉन के साथ हो रही थी इस वर्शिप सॉन्ग से पहले, और खुदावन ने फिर मौका दिया कि इसको और ज़्यादा एक्सटेंड किया जाए, इसको इलस्ट्रेट किया जाए। और मेरे साथ दूसरे खादम, खुदावन के अजीम खादम मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जीसस क्राइस्ट टेलीविज़न के डायरेक्टर भी हैं और सिटी हार्वेस्ट चर्च के चेयरमैन हैं, फाउंडर हैं और सीनियर पास्टर हैं। आपकी भरपूर तालियों में वेलकम करना चाहूँगा रेवरेंड उबैद रऊफ को। वेलकम इन द शो। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। भाई साहब, बात आपने भी सुनी और आप बहुत हद तक इस चीज़ को इंडोर्स भी करेंगे आज के रूह कुदस की अहमियत जो है एक ईमानदार की ज़िंदगी में उस दिन से है जिस दिन यीशु मसीह को वो कबूल करता है। आप क्या सोचते हैं कि रूह कुदस के बगैर क्या ईमानदार अपने ईमान में कायम रह सकता है? इसका आसान सवाल का जवाब तो यही है कि बिल्कुल भी नहीं। देखें, खुदा के कलाम में शुरू से लेकर आखिर तक रूहुल कुदस एक ऐसी हस्ती हमें फराहम की गई जिसकी बदौलत हम खुदा तक रसाई हासिल करते हैं। समझ लें कि अगर हम एक आम मिसाल देते हुए से कहेंगे, आप जितना खूबसूरत फ़ोन ले आएँ, जितना ज़बरदस्त फ़ोन हो जाए, वो महंगा भी फ़ोन हो और उसके अंदर नेटवर्क ना हो तो वो फ़ोन आपके लिए महज एक सिर्फ़ एक खिलौना है। और जो ही आप नेटवर्क जो है उसके अंदर सिम डाल के उसका नेटवर्क यूज़ करते हैं तो आप किसी से उसके बात कर सकते हैं। सो दिस इज़ द सेम वे हाउ द हॉली स्पिरिट वर्क। मेरे ख्याल के मुताबिक बाइबल जो है हमें एक ऐसा नेटवर्क डेवलप करने का एक ज़बरदस्त तरीका ईमानदार को फराहम करती है कि हम खुदा के साथ किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और वही रूह कुदस ही वाहिद एक ऐसी सोर्स है जिसके बदौलत हम खुदा से बात कर सकते हैं। और रूह कुदस जब से ख़ास कर ईमानदारों के लिए, जब खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें दूसरा मददगार दूंगा अपने शागिर्दों और उसके पीछे सब चलने वालों के लिए, तो मैं सोचता हूँ कि तब ही से रूह कुदस जो है वो कलीसिया के लिए एक ख़ास मदद फराहम करने के लिए भेजा गया और ईमानदारों के लिए एक ऐसी हेल्प जो कि मैं सोचता हूँ कि अगर एक ईमानदार, एक बिलीवर जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखता है और बपतिस्मा लेकर कलीसिया का रुकन बनता है, तो मैं सोचता हूँ कि वो इस दुनिया में एक अफेक्टिव विटनेस तब तक नहीं हो सकता जब तक रूह कुदस की वो रहनुमाई में नहीं चलता। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम देखते हैं कि रूह कुदस एक ऐसी हस्ती है जो न सिर्फ ईमानदारों के लिए बल्कि वो गुनहगारों को भी खुदा यीशु मसीह के पास लाने का सबसे बड़ा वसीला भी वही है। बेशक कि हम जब गुनहगार थे या कोई भी एक ऐसा इंसान जो यीशु से वाकिफ़ नहीं है या यीशु की वाकफियत नहीं रखता, उनको खुदावंद यीशु मसीह के पास या खुदा के कलाम के साथ रूशनास करवाने का भी एक ज़रिया जो है वो रूह कुदस ही है। आमीन। और रूह कुदस ही है जिसकी बदौलत हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें खुदा ने मार्ज़ वजूद में की। और दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि पैदाइश की किताब ही देख लें कि खुदा का रूह पानियों के ऊपर जुम्बश करता था, और आज भी वो जुम्बश जो है वो दुनिया के अंदर से अगर निकाल दी जाए तो दुनिया मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और आज रूह कुदस जो है वो ईमानदारों के अंदर जुम्बश करता है और वो जुम्बश जो है आज हमें ज़िंदा रखती है और उसी की बदौलत ही हम खुदावंद यीशु मसीह के एक मौसर और इफ़ेक्टिव विटनेस कहला सकते हैं। भाई साहब, ये तो बड़ा ज़रूरी है कि एक हर ईमानदार पाकरू हासिल करे, लेकिन पाकरू कैसे मिल सकता है किसी को? क्या वो तरीक़ाकार है जिससे रूह कुदस जो दूसरा मददगार जिसे यीशु मसीह ने ठहराया वो इंसान को मिल जाए और वो महसूस करे कि मेरे पास रूह कुदस मौजूद है? वो क्या वो ख़ास तरीक़ा है जिससे रूह कुदस को हासिल किया जा सकता है? दिस इज़ अ वेरी कम्प्लेक्स एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं सोचता हूँ कि एक ईमानदार होते हुए मैं अपने तजर्बे से इन चीज़ों को अगर बयान करूँ
تو آپ کتابی باتوں کو چھوڑ کر اپنے تجربے کی جب بات کرتے ہیں تو وہ ایک بہت مختلف سینیریو ہے. میں سوچتا ہوں کہ روح القدس جو ہے ایک ایسی ہستی ہے جو انسان کو خدا کے ساتھ کمیونیکیٹ کروانے میں مدد کرتی ہے. تو بہت سارے اس میں جو ہے وہ جو ہے ڈفرینٹ تھیولوجیز ہیں, ڈفرینٹ ٹیچنگز ہیں, لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ روح القدس جو ہے, اگر آپ اعمال کی کتاب کا ہی حوالہ دیکھ لیں تو وہاں لکھا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. اور پھر آگے لکھا ہے کہ تم یہودیہ, سامری اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ٹھہرو گے. دیٹ از ہاؤ خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو اپنی بشارت یا اپنی خدمت کے کام کے لیے جب تیار کرتا ہے تو اس سے پہلے وہ آپ کو ایک مددگار فراہم کرتا ہے. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ ہر ایماندار کے اوپر خداوند یسوع مسیح کا وہ ارشاد اعظم جس کے اوپر تکمیل ہمیں کرنی ضروری ہے, جس کے ساتھ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جاؤ قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور انہیں تعلیم دو. تو یہ جو تعلیم دینے کا عمل ہے یہ تمام مقدسین کے اوپر رائج ہے. یہ فرض ہے ان کے اوپر کہ ہم دنیا میں تمام لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے گواہ بنائیں. تو یہ جو گواہی بنانے کے لیے روح القدس کا ہونا انتہائی ضروری تھا. اسی لیے ہی خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کو یہ حکم دیا کہ جب تک روح القدس کا لباس تمہارے اوپر نہیں ہوگا تم باہر نہ نکلنا, کیونکہ اس کے بغیر تم جو ہے وہ خدا کی بادشاہت کی ایک افیکٹو مؤثر گواہی نہیں دے سکو. تو گواہی جو ہے وہ دینے کے لیے تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ روح القدس سے بھرے ہوئے ہو, تبھی آپ کو دلیری بھی آئے گی, تبھی آپ کو الفاظ بھی ملے گی, تبھی آپ کو جو ہے وہ آپ کی ریجنریشن بھی ہوگی, تبھی آپ کے اندر روح القدس کا جو ہے نا وہ ایک متحرک اور ایک آپ کے اندر جو ہے وہ موبلائزیشن ہوگی. تو روح القدس کی بدولت آپ بہت سارے عجیب کاموں کو کر سکتے ہیں, اور اس کا ملنے کا جو سارا طریقہ کار ہے وہ بائبل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. اعمال کی کتاب کے اندر بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جب روح القدس کلیسیا کے اوپر یا شاگردوں کے اوپر نازل ہوتا ہے تو اس کا سائن کیا تھا, جب روح القدس جب نازل ہوا تو اس کا سائن کیا تھا. اور وہ بہت سارے فزیکل سائنس ہم نظر آتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ جب 120 کی جماعت جو ہے بالا خانہ میں دعا کر رہی تھی اور روح القدس کے منتظر تھے, تو وہاں ہم بہت سارے واقعات کو دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ شعلہ کی سی پھٹتی زبانیں نظر آتی ہیں, پھر وہ سارا جو کمرہ ہے وہ ہل جاتا ہے, گونج, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک اور خوبصورت سائن ہوتا ہے کہ وہ سب غیر زبانیں بولنا شروع ہو جاتے ہیں, ایک ایسی زبان جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ باہر منادی کے لیے نکلتے ہیں, یا پھر پطرس کے واقعے کو ہم دیکھتے ہیں, تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے یہودی جو ہیں اس وقت چونکہ جمع تھے عید کے موقع پر, پینتیکوست کا دن تھا, تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سبھی بڑے حیران ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے تو شاید یہ نشے کی حالت میں ہے, لیکن وہ اس زبان کو سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں جو وہ بول رہے ہوتے ہیں. باقی تمام واقعات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ زبانوں کو سمجھنے کا واقعہ ہمیں نظر نہیں آتا, لیکن ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ایک کامن سائن جو ہے وہ غیر زبانوں کا وہ مسلسل جاری رہتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس کے واقعے کے اندر بھی جو ہے وہ نومرید جب اکٹھے ہیں, نئے ایماندار ہیں, وہ روح القدس کے لیے دعا کرتے ہیں اور شاگردوں کے ہاتھ رکھنے کے باعث روح القدس کی بخشش ان پر جاری ہوتی, اور وہ سب غیر زبانیں بولتے ہیں. تو غیر زبانیں جو ہیں یہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اس کا بڑا خوبصورت فزیکل سائن ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح سے روح القدس آپ کو مل جاتا ہے اور آپ کے اندر روح القدس آ جاتا ہے, اور پھر آپ کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ مجھے روح القدس کا بپتسمہ ہو گیا ہے. اور نہ صرف آپ کو بلکہ کلیسیا کو, خادمین کو, اور آپ کے خاندان میں بھی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس شخص کے پاس روح القدس کی نعمت یا بخشش موجود ہے. اگر روح القدس کا کوئی فزیکل سائن نہیں ہے تو پھر ایسا
کیوں خداوند نے کہا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر تمام ایماندار جب یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں تب تو ان کو روح القدس غائبانہ مل جاتا ہے، اور وہ غائبی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں روح القدس کا بپتسمہ بھی ہو گیا۔ تو میں سوچتا ہوں کہ یہ خدا ایسا نہیں کرتا، خدا کے کلام میں تمام اس کے واقعات، تمام نعمتیں، تمام برکتیں، اس کا کوئی نہ کوئی فزیکل سائن موجود تھا، اور آج بھی روح القدس کا آج بھی فزیکل سائن جو ہے وہ موجود ہے۔ گو کہ کلیسیائیں جو ہیں اس پر اتفاق نہیں کرتی ہیں، یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ یہ خاص تر اتنی کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے، اور تمام ایمانداروں کو روح القدس سے بھرا ہونا چاہیے۔ آپ کا مطلب ہے کہ کوئی شخص اگر روح القدس حاصل کرنا چاہے تو وہ مقدسوں کی جماعت میں شامل ہو اور دعا کرنے والے لوگ ہوں تو روح القدس جو ہے وہ نازل ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ مقدسوں کے ہاتھ رکھنے سے بھی روح القدس جو ہے وہ مل سکتا ہے۔ اگر کسی کو روح القدس کی ضرورت ہے اور وہ اس کی تڑپ ہے تو وہ ایسی کلیسیا کو، ایسی جماعت کو جوائن کرے جہاں پہ روح القدس کی معموری اور اس کی حضوری موجود ہے، یا وہ خادموں کو بلا کر جو ہے روح القدس جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ خادموں کے ہاتھ رکھنے سے روح القدس جو ہے کسی شخص کو مل سکتا ہے، اور اس کا سائن ہے کہ وہ غیر زبانیں جو ہیں اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ سائن کے طور پر ملیں گی کہ روح القدس اس شخص کے اوپر نازل ہوا تھا اور اس شخص کے اندر موجود ہے۔ یہ تو بھائی صاحب سائن ہو گیا، حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اتنی اہمیت کیوں یسوع مسیح نے روح القدس کو دی کہ اسے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک دوسرا مددگار بھیجوں گا جو تمہارے ساتھ رہے گا، بلکہ تمہارے اندر ہوگا؟ اتنی اہمیت کیوں ہے دوسرے مددگار کی کہ ایماندار کی زندگی کے اندر، جبکہ ہمارے پاس یسوع مسیح بطور مددگار موجود ہے؟ فرشتے ہمارے انڈر ہیں، ہم ان کو بلا سکتے ہیں، ہم سمن کر سکتے ہیں یسوع مسیح کے نام میں۔ ہمارے پاس بہت ساری جو ہے وہ چیزیں مدد کے طور پر روحانی ورڈ سے موجود ہیں۔ پھر روح القدس ایک شخصیت، ایک روح جو خدا ہے مکمل طور پر، وہ ایز اے دوسرا مددگار کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، جیسے میں نے اگزامپل دی کہ آپ کے پاس فون ہے، آپ فار ایگزامپل آپ آئی فون کی ہی بات کر لیتے ہیں، آپ ایک بہت خوبصورت فون، مہنگا ترین فون لے کر آتے ہیں، لیکن اس کے اندر اگر نیٹ ورک نہیں ہے تو وہ آپ کے لیے بالکل بیکار ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ روح القدس ایک ایسا میکنزم ہے، ایک ایسی جو ہے وہ سورس ہے جس کے وسیلے سے ہم خدا کے تمام تر کاموں کو کر سکتے ہیں۔ ہم خدا کے تمام عظیم کام بشمول اس کی بشارت، بشمول نجات اور بشمول خدا کے کام اور برکتوں کو حاصل کرنے کے سارے طریقے ہم صرف روح القدس کے وسیلہ سے ہی ممکن دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں یہ سوچتا ہوں کہ سمجھ لیں کہ اگر ہوا نہیں ہے اس دنیا میں تو ہوا کے بغیر آپ نیٹ ورک بھی نہیں چلا سکتے۔ آپ جتنا مرضی فون لیں، خوبصورت سم ڈال لیں، اگر ہوا نہیں ہے تو اس دنیا کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہوا کے سارے ہی ویوز کے اوپر ہی قائم ہے۔ تو روح القدس جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ایسی روحانی ہوا ہے جس کے وسیلے سے روحانی زندگی کا وجود ہے۔ بیوٹیفل۔ روحانی زندگی جو ہے اسی کے اوپر ہی انحصار کرتی ہے، اور خدا کا پاک روح جو ہے اگر ہماری زندگی میں اس طرح سے نہیں ہے جیسے خداوند یسوع مسیح ہمیں فراہم کرنا چاہتے ہیں، تو ہم مسیحی تو ہیں لیکن ہم ویسے مسیحی نہیں ہیں جو آگے فروٹفل ہو سکے۔ ہم لوگ پروگریسو نہیں ہیں، ہم لوگ پھلاور نہیں ہیں۔ جیسے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، تم میری ڈالیاں، اور جو ڈالی پھل نہیں لاتی وہ کاٹی اور آگ میں ڈالی جاتی۔ تو میں سوچتا ہوں کہ ایک واحد ایک ایسی سورس خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے فراہم کی، جو آج ہمیں نہ صرف خدا بلکہ خدا کی تمام تر الہی قدرت سے بھرنے کے لیے واحد ایک سورس ہے، جس کا نام خدا کا پاک روح القدس ہے۔ اور جتنی بھی خدا کی بھلائی کی قوتیں ہیں سب کی سب
ہمارے لیے اسی وقت ہی میسر ہوتی ہیں جب ہم روح القدس سے بھر جاتے ہیں، Amen, جس amen. میں خدا کے فرشتے بھی ہیں، ایماندار بھی ہیں، خدا باپ ہے، خدا بیٹا ہے، خدا پاکرو ہے، اور خدا کی تمام تر بھلائی کی قوتیں صرف اور صرف اسی وقت ہی ہمارے لیے افیکٹو اور اویلیبل ہوتی ہیں جب ہم خدا کے پاکرو کی مدد اور اس کی توسط سے، اس کی قوت سے سارے کاموں کو کرنے کے لیے۔ بھائی صاحب ایک آخری سوال جاتے جاتے میں نے پاسٹر ایلون جان سے بھی پوچھا، آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا، کیا روح القدس خدا کے کلام کے متضاد بھی کام کرتا ہے؟ کیا روح القدس اپنے طور پر بھی کچھ کرنے کی اہمیت رکھتا ہے جو خدا کے کلام اور اس کی جو لکھا ہوا کلام ہے، اس کے اس تعلیم جو یسوع مسیح نے دی، اس کے اگینسٹ روح القدس کوئی بنیاد کھڑی کر دے؟ بالکل بڑا خوبصورت سوال ہے، لیکن اس کا جواب بالکل اسٹریٹ فارورڈ یہی ہے کہ بالکل بھی نہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا پاکرو یہ تینوں ایک ہے اور ایک میں تین ہے۔ وہ اپنے مقصد، اپنے وجود اور اپنی تمام تر خصوصیات میں ایک ہی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو کبھی بھی ڈینائی نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہی کوئی اوپر ہے نہ کوئی نیچے ہے، یہ سب ایکول ہے۔ یہ ٹرائی یونٹی کو اگر ہم دیکھیں تو دیز آر دا سمجھ لیں کہ آپ تین اقنوم ہیں جن کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں۔ سو میں یہ سوچتا ہوں کہ خدا کا پاکرو کبھی بھی خدا کے کلام کے بغیر کام نہیں کرتا، اور خدا کا کلام ایک واحد ایسا ہمیں لائعمل دیا گیا ہے، ایک ایسا ہمیں لا دیا گیا ہے، ایک ایسا فارمولیشن ہمیں دی گئی ہے کس طرح سے ہم خدا کی بادشاہت میں آگے بڑھ سکتے ہیں، اس دنیا میں ایک کامیاب مسیحی زندگی کا تجربہ کر سکتے ہیں، اور صرف خدا کا کلام ہی ہمیں جب ملتا ہے تو ہم ایمان سے بھر جاتے ہیں۔ روح القدس ہمیں پاور دیتا ہے بٹ ناٹ فیتھ۔ فیتھ کمز فرام دا ورڈ آف گاڈ۔ تو خدا کا کلام جو ہے وہ سارا کا سارا یقین، ایمان اور امید سے بھرا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو کہ انٹینجیبل چیزیں ہیں، نظر نہ آنے والی چیزیں ہیں، لیکن پاکرو اسی وقت ہی کام کرے گا جب آپ ایمان سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اور ایمان کہاں سے آتا ہے؟ کلام سے۔ کلام میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ تو مسیح کا کلام ایک ایسی چیز ہے جس کو انڈورس کرتا ہے خدا کا پاکرو، اور پاکرو جو ہے وہ کلام کی طرف آپ کو گامزن کرتا ہے، اور کلام جو ہے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتاتا ہے۔ Amen. تو میں سوچتا ہوں کہ روح القدس ایک ایسی ہستی ہے جو خداوند یسوع مسیح کے سوا اور کسی ہستی کے بارے میں نہیں بتاتی، اور کلام واحد ایسی سورس ہے جس کے وسیلے سے ہم کامیابی اور ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بھائی صاحب، ایمانداروں کو آج میں سوچتا ہوں کہ خدا کے کلام کے عین مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ خدا کی برکتوں کا تجربہ کر سکیں، اور جو وہ چاہتے ہیں اپنی زندگی میں خدا ان کی زندگی میں پورا کرے۔ اور روح القدس کی مدد اور اس کی حمایت کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا کہ روح القدس جب تمہارے اوپر ظاہر ہوگا، نازل ہوگا، تو وہ میرا جلال ظاہر کرے گا۔ تو خداوند یسوع مسیح کا جلال روح القدس ظاہر کرتا ہے، یسوع کے بارے میں بتاتا ہے، اس کے کلام کے بارے میں بتاتا ہے، اور وہی انڈورسمنٹ کرتا ہے۔ Amen. تو دس از ویری امپورٹنٹ۔ آج کا ایماندار اگر وہ روح القدس سے خالی ہے، روح القدس سے بھرا ہوا نہیں ہے، اور اگر وہ خدمت کر رہا ہے، خدمت کے میدان میں ہے، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ بہت ہی آسان شکار ابلیس کا بن سکتا ہے۔ اور میں نے بہت سارے ایسے خادمین کو دیکھا ہے جو روح القدس سے خالی ہوتے ہیں، اور وہ خدمت کے کام کو کر رہے ہوتے ہیں، اور خدا کے کلام کے جو ہے شعبے سے منسلک ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ان تمام خادمین کے لیے گزارش یہی ہے کہ آپ روح القدس کی ہدایت، روح القدس کی مدد اور روح القدس کے بغیر آپ خدا کی خدمت کے ایک افیکٹو پروگریسو ورک کو نہیں حاصل کر سکتے، اور نہ ہی وہ اچیومنٹ حاصل کر سکتے جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ ایمین ایمین، بہت خوبصورت بات ہے بھائی صاحب، تھینک یو ویری مچ آج کے اس خوبصورت ٹائم کے لیے۔ روح القدس کی اہمیت کے حوالے سے آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی، اور میں سوچتا ہوں کہ روح القدس کلام کے بغیر کچھ نہیں کرتا، نہ وہ کریشن کر سکتا ہے، نہ وہ کلام
کے اوپر کچھ بھی اور کر سکتا ہے، کیونکہ ابتدا میں پانیوں پہ جنبش تو کرتا تھا، لیکن کلام جب آتا ہے تو پھر کام ہوتا ہے، اور کلام کے بغیر روح القدس بھی کام نہیں کرتا۔ خدا ان کی تعریف ہو اس انڈورسمنٹ کے لیے۔ دوستو، روح القدس بہت اہم ہے آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں، کلیسیا کی زندگی کے اندر۔ کلیسیا کے اندر اہم ترین چیز روح القدس ہے، جو ہمیں دوسرے مددگار کے طور پر فراہم کیا گیا، لیکن جب آپ کو یہ ملتا ہے تو یہ یسوع مسیح کی تعلیم کو انڈورس کرتا ہے، خدا کے کلام کو انڈورس کرتا ہے، اور کچھ بھی ایسا نہیں کرتا جو خدا کے کلام کے متضاد ہو، مخالف ہو۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور دیکھتے رہیے جیزس کرائسٹ ٹیلی ویژن۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر ضرور جائیں اور برکت پائیں، اور پروگرامز کو ضرور بانٹیں۔ ہماری ایپ پر بھی ضرور جائیں اور لوگوں کو بانٹیں، تاکہ خدا کا کلام جو ہے بہت سارے لوگوں کو تبدیل کرنے کا باعث ہو سکے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آپ کے ساتھ ہو۔ پریز دی لارڈ۔